बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अशफाक इसाक सिद्दीकी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अब सिलसिला कुछ ये है कि हुकूमत की जानिब से पिछले दिनों हमने देखा कि बिजली की कीमतों में रिलीफ दे दिया गया, विच इज़ अ गुड थिंग। जस्ट होना ये चाहिए कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इस मामले पे आ जाए। अब ये है कि एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है कल से, वो पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कल से बाकायदा आगाज हो रहा है। तो वो एक ऐसा इवेंट है कि जिसमें गैर मुमालिक के गैर मुल्की जो काफी एक डिग्नेटरीज वहां पर आएंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोचा जाएगा और फिर गैर मुल्की मेहमान अब से आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बड़ा इवेंट है, 2 दिन तक जारी रहेगा। और फिर उसके अंदर यह है कि ये जो मादनी वसाइल होते हैं किसी भी मुल्क के, पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है इस एतबार से, खासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान की साइड पे बात करें तो इनको एक्सप्लोर करना, उसके लिए फिर आपको जाहिर सी बात है कि काफी मदद चाहिए होती है। तो दूसरे मुल्क भी उसमें आके अपना हिस्सा डाल सकते हैं और पाकिस्तान उससे अपना फायदा हासिल कर सकता है। अच्छा, वजीर आजम साहब ने आज एक इजलास से खिताब किया और उसमें उन्होंने जाहिर है जो आवाम को रिलीफ पास ऑन किया, जिस हवाले से गुफ्तगू की, वो पहले आप दिखाते हैं उन्होंने कहा क्या, फिर फर्दर आगे गुफ्तगू करेंगे। आज से चंद हफ्ते पहले जो तेल की कीमतों में कमी हुई थी उसको हमने पास ऑन नहीं किया और बिल्कुल अवाम के साथ आगाही की कि हम इसको रिटेन कर रहे हैं और पीडीएल में ले जाएंगे, जिसका फायदा हम बिजली में आपको देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वादा पूरा हुआ। इसी तरीके से ये जो एक सब्सटेंशियल डिक्रीज होने जा रहा है उसके लिए पूरी संजीदगी के साथ हम काम करेंगे ताकि इसका भी फायदा बिलाकर हमारी मईशत को, हमारे अवाम को पहुंचे। मैरीटाइम सेक्टर में प्रेजेंटेशन वो बहुत मेहनत के साथ तैयार की गई है। ये टास्क फोर्स, मुझे उम्मीद है कि जो जमूद है और जो दिहाइयों से हमारी जो मैरीटाइम सेक्टर जो है आगे नहीं बढ़ सका, उसमें इनकी रिकमेंडेशंस बहुत मुमकिन माविन साबित होंगी। अच्छा, मौशी एतबार से हम देख रहे हैं कि काफी कोशिशें और काविशें हो रही हैं। एक चीज जो है उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो है जो ट्रंप साहब का टैरिफ का मामला है। पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट्स पे काफी मनफी उसके असरात हुए, मईशतों पे मनफी असरात हुए। हम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारी मुसाबकत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और खासतौर पर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहां पर मंदी भी देखने में आई, फिर कारोबार रोकना पड़ा, फिर उसके बाद दोबारा ट्रेडिंग शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी मामलात कुछ बेहतर नहीं थे। तो आगे उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये भी हम सबको देखना होगा। अच्छा, एक और चीज है कि इस वक्त आप देखते हैं कि एक जानिब अपोजिशन एक कह रही थी कि ईद के बाद वो एक ग्रैंड अलायंस की तश्कील देंगे और साथ ही साथ वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत और उसके इत्तेहादी, वैसे तो सब ठीक ही नजर आ रहा था, लेकिन ये जो 6 कैनाल्स का मामला है, नहरों का मामला है, इस मामले पर हम देख ये रहे हैं कि काफी, बिलावल साहब ने भी अपनी स्पीच की थी, उसके अंदर उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। उससे पहले आपको याद होगा कि सदर साहब ने पार्लियामान के सेशन से खिताब करते हुए इस मामले को हाईलाइट किया था और इसकी सस्पेंशन की बात की थी। तो क्या सोच रही है गवर्नमेंट, क्या इस मामले पर बयानबाजी होती रहेगी या इस मामले को देखा जाएगा, वक्ती तौर पर इसको रिव्यू किया जा सकता है, इसको मुअत्तल करके डिस्कशन की जा सकती है स्टेक होल्डर से, और खासतौर पर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उनसे उनका ओपिनियन लिया जा सकता है। फिर उसके बाद जो मुआहिदा है हमारा 1991 का, उसको आप रीअसेस कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर किया जा सकता है। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस मामले पे, पानी की तकसीम का जो मामला है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जा सके, और उसके लिए डायलॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है, स्टडीज कंडक्ट की जा सकती हैं। देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन, और हो सकता है, मतलब आप पहले उसको सस्पेंड ना करें लेकिन कर सकते हैं। तो बिलावल साहब ने जब खिताब किया था तो क्या उन्होंने फरमाया, वो आपको पहले दिखाते जरा। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। हम चाहते हैं कि हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। अच्छा, इस मामले पर अब हो ये रहा है कि डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए, अफहाम तफहीम से मामलात हल होने चाहिए, लेकिन बयानबाजी हो रही है। और बयानबाजी जाहिर है कि किसी भी तरफ से हो या दोनों तरफ से हो तो उससे इश्तियाल अंगेजी बढ़ती है। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी इस एतबार से होते रहे, तो ज्यादा बेहतर होगा कि चीजों को आराम से डिस्कस किया जाए। तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने इस पर क्या अपना मौक़िफ़ दिया और मरियम औरंगजेब साहिबा ने, तो वो आपको दिखाते हैं जरा।
پنجاب کا اپنا پانی ہے، سندھ کا اپنا پانی ہے، اپنا حصہ ہے، کسی کا کوئی پانی چوری نہیں ہو رہا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر کسی جماعت کو، کسی فرد کو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. وہ اگر وفاق کا بجٹ بنانے کے لیے، سندھ کے لیے فنڈ لینے کے لیے وفاقی حکومت کو بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. صرف اور صرف کینال کے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. اچھا جی، پروگرام کا ابھی باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں، لیکن آگے چل کے ہم تحریک انصاف کے کچھ معاملات پر بھی بات کریں گے کہ داخلی کتنے خلفشار بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. رانا احسان افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کی یہ کوارڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے، آپ تشریف لائے اسٹوڈیوز میں. ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، یہ صوبائی وزیر ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. شکریہ ناصر صاحب. اور سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا. سب سے پہلے اسٹارٹنگ فرام یو رانا صاحب، یہ کل جو ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ فورم ہے، کانفرنس ہے، اس کا کل سے آغاز ہو رہا ہے. اس کا کتنا بڑا میگنیٹیوڈ ہے؟ آئی مین کیا ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ واٹس ان اٹ فار اس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کل پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 ہونے جا رہا ہے اور اس میں درجنوں جو فارن ڈیلیگیٹس ہیں، جو منرل کے ایکسپرٹس ہیں، اپنے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، چاہے وہ یو ایس سے ہوں، یو ایس سے 2 بڑی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، یورپ سے ہوں، جی سی سی ممالک، چائنا اور دیگر ممالک کی پارٹیسپیشن جو ہے ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان کے اندر 6 سے 8 ٹریلین US ڈالرز کے معدنیات، منرلز جو ہیں وہ موجود ہیں. ٹریلین 6 سے 8 ٹریلین ڈالرز کے ایسٹیمیٹس ہیں. تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک لانچ کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت جو ہے جو لا میکنگ ہونی تھی، جو فریم ورک طے ہونا تھا صوبوں کے، وفاق کے، تو یہ فریم ورک اب جو ہے یہ لانچ ہو جائے گا، جس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جو منرلز کے اوپر جو انٹرسٹ ہے، خاص کر کے آپ نے سنا ہوگا ریکوڈک کے حوالے سے جو US انویسٹمنٹ ہے بارک گولڈ کی، وہ بھی 2028 میں جو ہے وہ آپریشنلائز ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک میسو انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا. اور یہ پاکستان کا ایک بڑا میسو پوٹینشیل ہے اپنی معیشت کو آگے لے کے جانے کا اور پارٹنرشپ کرنے کا انٹرنیشنل فرمز کے ساتھ، جہاں آبویسلی اس کا جو شیئرنگ کا میکنزم ہوتا ہے وہ جو آئین پاکستان ہے اور جو صوبوں کے ساتھ طے ہے اس کے مطابق وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. دیکھیں، ہم اٹس آلویز ٹرکی. یو ریممبر کہ ریکارڈنگ کے معاملے پہ کیا ہوا تھا؟ لیکن وہ فریم ورک طے ہے، اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جس طرح کی سیکیورٹی کی بھی صورتحال پاکستان میں رہی، اس کی بھی ایک وجہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اور ایکسٹرنل فورسز کا وہاں پر انٹرسٹ کی ایک اہم وجہ یہی ہے، اور یہی ہے کہ پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ نہ ہو، پاکستان میں ایسے فورمز نہ ہو، پاکستان کے اندر جو ملک ہے وہ ترقی نہ کرے. لیکن الحمدللہ میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ فورم ہونے جا رہا ہے اور ایک بڑا میس لیول کے اوپر اس میں پارٹیسپیشن دنیا بھر سے ہونے جا رہی ہے. اور ہم پر امید ہیں کہ یہ جو منرل سیکٹر جس کے اوپر SIFC حکومت بڑے عرصے سے محنت کر رہی ہے، یہ اس کے ایک سپیڈی آغاز کا جو ہے وہ شروعات ہے. اچھا ناصر صاحب، یہ بڑا خوش آئند ہے یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے، لیکن اٹ ہیز آلویز بین ٹریکی ان دا پاسٹ. تو ہمیں کیا سیکھ کے اور کس طریقے سے بڑا کیئرفلی ٹریڈ کرنا ہے کہ دنیا آ رہی ہے، ظاہر ہے کہ ان کا اپنا یہاں پر ایک انٹرسٹ ہوگا، تو پاکستان کو کس طریقے سے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، بہت بہتری کی طرف جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، اب وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہیں، مختلف ممالک کے سربراہان بھی آئے ہیں، اور جس طرح یہ بھی فورم آ رہا ہے منرلز کا، اور یہ بھی بہت بڑا اس سے فائدہ ہوگا پاکستان کو، پاکستانیوں کو، اور یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. اور ظاہر ہے اس سے وفاق اور صوبوں کو آپس میں بیٹھ کے جو بھی ایگریمنٹ ہوں گے یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو سینسیبلی کریں، تاکہ ملک کا فائدہ ہے، صوبے کا فائدہ ہے تو وہی ملک کا فائدہ ہے. تو ہم تو اس کو بڑا مثبت سمجھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں،
اور ویلکم کرتے ہیں اس طرح کے فورمز کو, اس طرح کی انویسٹمنٹ کو, اور جو اس وقت کے سٹیپس ہیں وفاقی حکومت کے, ان کو اس لحاظ سے مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں. سینیٹر صاحب, آپ کی اس بارے میں تھاٹس کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ حکومت سے اختلاف, حکومت وقت سے اختلاف ہونا ایک اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بات آپ کے لیے بھی خوشائند ہوگی کہ اگر ملک ہمارا یا جو ہماری ریاست ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو اور انویسٹمنٹ آئے, ظاہر ہے کہ فارن انویسٹمنٹ یہاں پر پاکستان میں آئے گی تو اس سے پراسپیرٹی بڑھے گی. واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ بالکل جی, اس میں تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا کہ جی ملک میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے, FDI جسے کہا جاتا ہے, وہ کسی بھی شعبے میں ہو بشمول معدنیات کے, وہ بڑی اچھی ایک اور ترقی کا ایک بڑا ایک وسیلہ بن سکتا ہے. لیکن محض معاشی ترقی جو ہے وہ ایک سٹینڈ الون بنیاد پہ نہیں دیکھی جا سکتی. اس کے لیے آپ کو ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت بھی ہوتی ہے, قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کا بھی بڑا ایک اہم اس میں کردار ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو قدرتی وسائل جس میں معدنیات, جس میں منرلز شامل ہیں, جس میں اگر کوئی ایک بہت بڑی کانفرنس کا ہونا از خود جو ہے وہ کسی ایسی بات کی دلیل نہیں ہے کہ جی اس کی گارنٹی کہ جی بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ بھی جائے گی. میں دعوت دیتا ہوں, مجھے بتائیں آپ کے مہمان, میں آپ کے باقی مہمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ بتائیں کہ پچھلے 3 سال میں کون سی بڑی FDI جو ہے وہ ملک میں آئی ہے. یادداشتوں کا سائن ہونا بہت ہوتا ہے لیکن وہ عمل درآمد جو ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے. دوسرا, اور فارن انویسٹمنٹ 2 قسم کی ہوتی ہے پاکستان میں. کچھ اگر آئی بھی ہے حالیہ سالوں میں تو وہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں آتی ہے. اور اگر آپ اس کا ایک جائزہ لیں تو پچھلے یعنی جولائی سے لے کے 2024 جولائی سے اب تک $247 ملین فارن انویسٹرز نے پاکستان سے نکالے ہیں. یہ میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب FDI اور خاص طور پہ قدرتی وسائل, یہ میرا آخری پوائنٹ ہے, اس میں ایک سب سے اہم بات جو ظاہر ہے مقامی سطح پر اور آئینی سطح پر ایک بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وفاق اور صوبوں کا آپس میں جو ہے ان وسائل کے اوپر کس طرح کی جو ہے ان سے بینیفٹ وہ لے سکتے ہیں اور ان بینیفٹ کی کیا تقسیم ہوگی. لیکن فارن انویسٹمنٹ کے آنے, اور یہ دنیا بھر کا تجربہ اس شعبے میں جو رہا ہے, قدرتی وسائل, منرلز, پیٹرولیم, ان سب میں اگر فارن انویسٹمنٹ کسی ملک میں آتی ہے جس کے پاس بہت وسائل ہیں لیکن ان کو ایکسپلور کرنے تک پہنچنے کے وسائل نہیں, کیپیسٹی نہیں ہے ایکسپلور کرنے کا, ان کو دریافت کرنے کا, ان کو پھر ایکسٹریکٹ کرنے کا, ریفائن کرنے کا, باہر بھیجنے کا, اس سارے پروسیس میں ایک جو بڑی اہم بات جو مد نظر رکھنی ضروری ہوتی ہے کہ باہر کی کمپنی اور باہر کے انویسٹر آ کے اگر اس میں اتنا کچھ انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو آمدن ہوگی اس کا کتنا حصہ یہاں سے باہر لے جائیں گے اور کتنا حصہ یہاں پہ چھوڑیں گے, اور کیا آپ چیک بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو یہ جی ایگزیکٹلی, تو یہ ساری باتیں دیکھنے والی ہیں. محض ایک کانفرنس کا انعقاد از خود جو ہے وہ کوئی اتنا اچھلنے کودنے کا جو ہے باعث نہیں بننا ضروری ہے. یہ ایک ابتدا ہے, آگے کہاں پہ جاتے ہیں, عمل درآمد کیا ہوتا ہے, جی اس سے فارمولے کیا نکلتے ہیں, یہ اہم بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی اتنا ناچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سینیٹر صاحب کہ یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اچھلنے کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ہمیں اتنی پیسمسٹک اپروچ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہو رہا ہے تو کون سا انہوں نے کوئی آ جانا ہے, کوئی ہو سکتا ہے آ جائے, مطلب ایونٹ ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, تو ہم اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پازیٹیوز اس میں سے لے سکتے ہیں. رانا صاحب, ایم آئی رانگ اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کون اچھل رہا ہے, کون چھلانگیں مار رہا ہے. ہم تو صرف بظاہر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک میسو انٹرسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے ان جو یہ دہشت گردی کا لہر آیا وہ اس لیے آیا کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں, یہ سیبوٹاج ہو جائیں, لیکن اس کے باوجود ملک آگے بڑھ رہا ہے. یہ پوٹینشیل ہے اس ملک کا, کیونکہ اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کا. ہم جو فریم ورک, جو نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ قانون سازی ہے, وہ فریم ورک ہے جس کے تحت یہ ایکسپلوریشن ہوگی اگر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہ جو منرل کمپنیز ہیں یہ ایکسپلوریشن کے لائسنسز میں انویسٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں ایکسپلور کرتے ہیں, وہاں مختلف جو ہے وہ وسائل کو تلاش کرنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے, جس طرح ریکوڈک میں ہوا کہ ادھر ایک پوری پری فیزیبلٹیز بنی, پھر وہاں
وہاں جو ہے جو جیولوجیکل سرویز ہوئے اور پھر فائنلی انویسٹمنٹ ہو گئی اور 2028 میں ریکارڈ چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ وہ اقدامات ہیں, یہ وہ فاؤنڈیشن لے کرنا ہے کہ جس کے تحت پاکستان معاشی بحران سے نکلے گا. تو ہم دیکھیں, ایک طرف ملک کو بہت سنگین چیلنجز ہیں اور دوسری طرف ہم نے اس ملک کے اندر پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے, ہم نے فارن انٹرسٹ اس ملک کے اندر ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ وہ بیلنس ہے جو حکومت جس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فارن انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے وائل سیف گارڈنگ آور اون انٹرسٹ. دیکھیں, اس میں تو میں آپ کو یہ ایشورٹی دینا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے تو جو دنیا میں قانون سازی ہے منرلز کے حوالے سے, اس کے اندر سے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بھی ایسی قانون سازی ہے جس میں صوبوں کا انٹرسٹ, کیونکہ صوبوں کے گو ہیڈ یا گرین سگنل کے بغیر تو یہ چیز بڑھ ہی نہیں سکتی نا آگے. تو یہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق صوبوں کی مشاورت کے ساتھ ہی قانون سازی ہوتی ہے اور آگے آپ جاتے ہیں. اور ریکارڈ ایکٹ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ بلوچستان حکومت ایک حکومت نہیں, جو دیگر حکومتیں آتی رہیں ان کی ایگریمنٹ کے ساتھ یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ایک سیاسی, اس چیز کو بھی بار بار وہ سوال اٹھایا جاتا ہے, لیکن بی ایشورڈ پاکستان کا انٹرسٹ سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کسی اور کا انٹرسٹ جو ہے وہ آتا ہے. چلے ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو ابھی کانفرنس ہوگی تو 2 دن میں کیا اس میں سے نکلتا ہے تو اس کے بعد فردر ہم اس کے اوپر مزید بھی ڈسکشنز کریں گے. ایک اور معاملہ ہے جو کہ بون آف کنٹینشن کہیں 2 اتحادیوں کے درمیان, کہ جو ساتھ بھی ہیں لیکن کابینہ میں بھی نہیں ہیں. تو ناصر صاحب, یہ ایک ایشو ایسا ہے اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا سولوشن بیسڈ ہم بات کریں ایک بیلنسڈ اپروچ کے تحت, کہ اس میں ہو کیا سکتا ہے. واٹ آر دا سجیشنز؟ کہ ظاہر ہے کینالز کے معاملے پہ سندھ کے تحفظات ہیں لیکن وفاق چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ ہو. صدر صاحب اپنے ریزرویشن شو کر چکے ہیں پارلیمنٹ کے سیشن میں. ابھی اس سلسلے میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ لوگوں کے ڈسکشنز کچھ ہو رہے ہیں آپس میں اس معاملے پہ؟ کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا پھر میڈیا پر ہی ساری بیان بازی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اس پہ پہلے دن سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی تو ہم نے 18 جون کو سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے یہ لیٹر لکھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ کیونکہ یہ ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جائے اور فیکٹس اور فگر دیکھے جائیں تو ارسا نے جو لیٹر نکالا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ غلط انہوں نے مس لیڈ کیا تھا, مس گائیڈ کیا تھا اداروں کو بھی, اور ظاہر ہے ایس آئی ایف سی کو یا جی پی آئی جو پروگرام تھے ان کو انہوں نے غلط فگرز دیے کہ جی پانی جو ہے وہ سیو ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. حالانکہ اس وقت کے بھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے ان کے خلاف لیٹر لکھا اور بعد میں جس طرح پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اس سے آگاہ کیا اور بارہا سی سی آئی. مجھے ایک چیز یہاں پر ذرا سمجھائیے گا, کیونکہ آپ توانائی کے معاملات بھی دیکھتے ہیں سندھ میں. یہ جو ارسا ہے اس کی کیپیسٹی, مطلب یہ جب ظاہر ہے کہ اس کے ممبرز تو ہوتے ہیں اور وہ اپنا اس طرح سے چیزیں انٹیمیٹ کرتے ہیں, لیکن کیا وہاں پر انوائرمنٹل سائنٹسٹ یا پھر جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی باتوں کو دیکھا جاتا ہے, پھر ایکسپرٹ سے اس پہ رائے لی جاتی ہے, یا پھر فرد واحد کوئی اس طرح سے فیصلہ کر کے آگے انٹیمیٹ کر دیتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ کوئی ڈیو پروسیس ہوتا ہے ارسا کا؟ دیکھیں, وہ ارسا میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے, ممبرز ہوتے ہیں بالکل, اور پھر وہاں پہ جی, اور اس کے بعد یہ جو بھی فگرز ہیں وہ دیے جاتے ہیں. لیکن ارسا بہت عرصے سے جو ہے اس پر کوشچن رہے ہیں, ریزرویشنز رہی ہیں کہ یہ بہتر کام نہیں کر رہا. اس پہ ہماری طرف سے بہت دفعہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا. انہوں نے کیا بھی کیا کہ غلط فگرز دیے کہ جی پانی جو ہے وہ بڑی مقدار میں جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. اچھا. اور انہوں نے کوئی 40-45 سال کا ڈیٹا اٹھا کے اور اس کو مسلیڈ کیا. حالانکہ اگر آپ ماضی قریب میں 25 سال کا ڈیٹا اٹھائیں جو انہی کے فیکٹس اور فگر ہیں اسی ارسا کے جس پر ہمیں بھی اعتراض ہے, تو اس میں بھی صرف 4 سال ایسے ہیں جس میں کچھ پانی زیادہ جو ہے وہ سمندر میں گیا ہے. ادروائز تو باقی 21 سال شارٹیج رہی ہے. وہ جو جانا چاہیے پانی وہ بھی نہیں جاتا, اور اسی وجہ سے لاکھوں ایکڑ زمین 4 سال جو زیادہ گیا ہے وہ کتنا گیا ہے؟ مطلب 4 سال میں کتنا گیا ہے زیادہ؟ جو 25 سال کا اگر آپ ابھی جو ڈیٹا اٹھا لیں آج تک کا, تو اس میں صرف 4 سال, جس میں ایک 2010 والا وہ جو سپر فلڈ تھا وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوا.
جی ہاں 2020 میں بھی جو فلڈ آیا تھا، پھر 2022 میں یہ جو بارشیں ہوئی اور یہ اس میں آیا ایک کوئی اور سال ہے، باقی 21 سال جو ہے وہ کوئی پانی وہاں پہ جو جانا بھی چاہیے وہ بھی اس کی مقدار وہاں پہ نہیں گئی. اسی وجہ سے لاکھوں ایکڑ زمین سندھ کی جو ہے وہ سمندر کے اندر آ گئی. اور میں آپ کو کچھ صرف یہ عرض کر دوں کہ SIFC کی طرف سے بہت اچھے پروجیکٹ آئے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک پروجیکٹ جو ہے یہ بون آف کنٹینشن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ہم لوگ کو بہت پر امید ہے. اس پہ واپس آؤں گا. اچھا سینیٹر صاحب، اس پہ آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ ظاہر ہے کہ پانی از ایوری تھنگ. پانی ایک ایسی کموڈٹی ہے جس کو آپ پرزرو کر سکتے ہیں، پیدا نہیں کر سکتے. اور اس کی آپ کو لگتا کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ایشوز ہیں وہ کیا واٹر اسکارسٹی کے ہیں، واٹر مینجمنٹ کے ہیں، یا جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ہمیں دوبارہ سے ایسیس کرنا ہے؟ ایشو آپ کے نظر میں ہے کیا بیسیکلی؟ اور آپ کا اس وقت پوائنٹ آف ویو کس کو سپورٹ کرتا ہے، پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو؟ جی میں آپ کو پوائنٹ آف ویو جی ہم تو ان دونوں میں سے بالکل کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے تو ایکشن اسپیک طالبان کا ساتھ دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور GDA نے مل کے کراچی پریس کلب کے باہر باقاعدہ احتجاج کیا ہے اس کے خلاف، جو یہ 6 نئی کنالز کا جو پروجیکٹ ہے. اور اس احتجاج کو پھر ایمپریس مارکیٹ تک ہم لے کے گئے ہیں کیونکہ ہم اظہار یکجہتی، جینوئن اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ جو ناصر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، ہم سندھ کے لوگوں کے سٹانس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں، یہ میں آپ کو رائے دے رہا ہوں اپنی پارٹی کی، میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی اپنی پارٹی کی میں آپ کو رائے دے رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ان کی لیڈرشپ کا ایک دوگلا پن ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا، اور وہ ادھر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہ ایک ایشو آ گیا ہے، اس کے اوپر وہ الفاظ تو بڑے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے جی 1991 کا اکارڈ بڑا واضح ہے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں بن سکتا. آپ کہہ رہے ہیں نا ٹیکنیکل سوال، میں بھی ہوم ورک کر کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں بن سکتا جو کہ 1991 کی جو 1991 کے جو معاہدہ ہے صوبوں کے درمیان، ان میں شیئرز کو جو حصے ہیں، جائز حصے سارے صوبوں نے جو طے کیے ہوئے ہیں اس کو ڈسٹرب کرے. اور یہ ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے. اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. سندھ کے عوام کی وہی بدحالی رہی ہے جو ہمیشہ رہی ہے. لیکن سینیٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، اشرافیہ ترقی مجھے ایک چیز بتائیے، عوام ترقی نہیں کر رہی. آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ 1991 کا ایکارڈ موجود ہے جس کے تحت جائز حصہ دینا چاہیے، لیکن یہ جائز حصہ دینے کس طریقے سے جائے گا یہ ڈٹرمنٹ کرتا ہے ارسا. نہیں چاہیے کہ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں بننا چاہیے کی اجازت، اس کے اندر ڈسکشن سے ڈسٹرب ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، چلیں جی، اس کے اوپر ابھی فردر بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، بریک کے بعد ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. مجھے یہ بتائیے رانا صاحب کہ اس معاملے پر سولوشن کیا اب تک سوچا گیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک چیز ہے، وقتی طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے کو فی الحال ابھی آپ اس پروسیس کو ہولڈ کر دیں؟ کیونکہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو ٹینشنز ہیں پائی جاتی ہیں، تو اس کو وقتی طور پر روک کر پھر آپ ڈیلیبریشنز کر سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں. اسٹیک ہولڈرز ہیں، لوکل کمیونٹیز ہیں، ان کے ساتھ جو فارمرز ہیں یا جو زرعی ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، رائے لی جا سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن کا یہ بحث ہونی چاہیے کہ پانی کی جتنا بھی پانی ہے اس کو کس طریقے سے آپٹیمائز آپ کر سکتے ہیں، میکسیمم آؤٹ پٹ آپ اس سے کیسے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا جو ایک فریم ورک ہے 1991 کا، وہ شیئرنگ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ شیئرنگ کیسے ہونی ہے. اگر تو وہ شیئرنگ کا جو میکینزم ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سندھ کا حصہ نہیں مارا جا رہا یا جو ہے کسی بھی صوبے کا حصہ کم نہیں ہو رہا. اور یہ بھی جب بات کی جاتی ہے کہ پنجاب حصہ کھا رہا ہے سندھ کا، تو دیکھیں اب وہ جدید میکینزمز موجود ہیں جو میجر کرتے ہیں پانی کے فلو کو. تو اگر اوور آل پانی کم ہوتا ہے تو وہی حصہ پنجاب کا بھی کم ہوتا ہے اور اتنا ہی پھر اسی فارمولے کے مطابق سندھ کا بھی کم ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر تو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ارسا کی کیپیسٹی پہ کہ کیا وہ ادارہ یہ کیپیسٹی رکھتا ہے جو ریزرویشن اس وقت ناصر حسین شاہ صاحب اٹھا رہے ہیں.
اور پلس اگر اتنے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کنسلٹ کریں، یعنی کہ جو انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، لوکل کمیونٹیز ہیں، ذرا اسٹیک ہولڈرز ہیں، میں اس کو بالکل میں بھی اس چیز کو رد نہیں کرتا. جو لوگوں کے کنسرنز ہیں وہ ٹیکنیکلی طور پہ دور ہونے چاہیے اور اس سے ہمیں سیاست جو ہے وہ مائنس کر دینی چاہیے. تو ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ ولید صاحب سے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہاں جو ہے وہ بہت سارے لوگ سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ موقع ملا ہے چلے جی یہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. گفتگو ٹیکنیکل ہونی چاہیے، میرٹ پہ ہونی چاہیے. لیکن یہ ہیڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر 1991 کا جو ایکارڈ ہے اس کے تحت کوئی نیا پروجیکٹ وداؤٹ وہ میننگفل کنسلٹیشن، دیکھیں میں اس پہ 2-3 پوائنٹ کرتا ہوں نا. نہیں ہو سکتا. دیکھیں ڈیلیبریشن تو ارسا میں ہوئی اور ارسا نے اس کو این او سی دیا اور یہ جو کنالز ہیں یہ سندھ سے گزر رہے ہیں تو سندھ جو ہے وہ سندھ حکومت ان کنالز کو جو ہے وہ گزارنا بند بھی کر سکتی ہے. وہ جو بھی اس کو الاٹمنٹ ہوئی ہے زمین کی وہ بھی ختم رد بھی کر سکتی ہے. تو بہت سارے اس طرح روکنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ولید صاحب نے بات کی کہ وہ اس فارمولے کو ڈسٹرب نہ کرے. تو کلیم کیا ہے؟ کلیم یہی ہے کہ فارمولا ڈسٹرب نہیں ہو رہا، کسی صوبے کا حصہ نہیں مارا جا رہا، بلکہ یہ چناب اور جہلم سے اس پانی کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور اس میں جو فلڈ واٹر ہے. چناب جو ہے وہ تو خود ہی ٹریبیوٹری ہے انڈس کی. نہیں دیکھیں لیکن یہ پھر پاور شیئرنگ فارمولا میں چناب اور جہلم کا وہ اس طریقے سے وہ انڈس کے اندر جو ہے وہ نہیں وہ فارمولیٹ ہوتا، اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتا ہے. لیکن واٹ ہیپنس اس کو ڈائیورٹ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیں ان دنوں جب بارش ہوتی رہی تو اس وقت آپ نے پانی ڈائیورٹ کر لیا، جب بارش نہ ہوئی پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اب یہی اس کے اندر 4 ماہ تو فلڈ واٹر جو ہے جو تھوڑا پانی کا جو سطح بڑھ جاتی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور 2 ماہ پنجاب اپنا شیئر جو ہے وہ ادھر ڈائیورٹ کرے گا. تو دس از ہاؤ اس پانی کو جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن میں پھر یہاں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں سی سی آئی کے اجلاس کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے. تو سی سی آئی کا اجلاس بلائے گا کون؟ وزیر اعظم صاحب وہ کیوں نہیں بلائے؟ دیکھیں میرے خیال سے جلد وہ بلا لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں جو جینون کنسرنز ہیں ٹیکنیکلی طور پہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے حکومت اس کو نہ رد کرتی ہے نہ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتی ہے کہ ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس ایز آف ناؤ کوئی ایڈوانسڈ ٹیلی میٹری سسٹم ہے جو کہ صحیح معنوں میں میجر کر سکے کہ پانی کتنا ہے؟ ارسا تو ٹیلی میٹرنگ سسٹم کو اپناتا ہے اور اسی کے تحت جو ہے یہ واٹر جو شیئرنگ کا میکینزم ہے اس کو آگے لے کے جایا جاتا ہے. لیکن کیا وہ یہ میجر کر رہا ہے کہ اس وقت اگر ہم تربیلا کی بات کریں تو وہاں پر جو سلٹنگ کی وجہ سے پہاڑ بنے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس کی جو 9 ملین ایکڑ فٹ کی کیپیسٹی تھی، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، یو گائز کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اس میں سے کتنی، کیا 5 ملین رہ گئی ہے، 4 ملین رہ گئی ہے؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈیمز جتنے بھی ڈیمز ہوتے ہیں اور وہ ان کے اندر سلٹنگ ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس داسو آ رہا ہے، ہمارے پاس دائمر بھاشا آ رہا ہے، تو پاکستان اپنی ریزروائر کیپیسٹی کو بڑھا بھی رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اور پھر ان کی بھی ڈی سلٹنگ. لیکن وہ بھی دیکھیں نا کہ 2008 کا پروجیکٹ 2014 میں کمپلیٹ ہونا تھا، ابھی 2028 میں اس کا. دیکھیں یہ وہ ساری ڈبیٹ ہے کہ کس کا کیا حصہ اور کب تھے، لیکن ابھی تو تیزی سے کام ہو رہا ہے. آئی گاٹ یور پوائنٹ. معذرت چاہوں گا ناصر صاحب کہ تھوڑی سی ہماری ڈسکشن اس معاملے پہ کچھ کوشچنز میں نے زیادہ کر لیے، لیکن یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دیٹ، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہم اس میں سے حل نکالیں کہ ہو کیا سکتا ہے. تو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ بالکل ہی ٹیکنیکل ایشو ہے اور فیکٹس اور فگر کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ، اور ارسا کے اپنے ہی جو اعداد ہیں اگر وہ صرف 25 سال کے لیے جائیں، انہوں نے کوئی 40-45 سال کے کوٹ کر دیے جس کی وجہ سے. لیکن اگر ناصر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس واٹر شیئرنگ کے ساتھ اگر پنجاب اپنے حصے سے پانی دے رہا ہے، اگر فرض کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی بارش کا یا زیادہ بارش ہوتی ہے، دریاؤں کی سطح بڑھ جاتی ہے تو رینی سیزن میں ہم پانی اس سے لے لیں گے، تو آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ صحیح ہے یہ فارمولا؟ دیکھیں میں عرض کروں بصد احترام کہ یہ بالکل ہی ٹیکنیکل جو ہے وہ غلط چیزیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. ٹیکنیکلی طور پر اس پر ہمارے پاس مکمل طور پر سارے فیکٹس اور فگر ہیں کہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے یہ جو کینال بنائے جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں میں پی این ڈی ڈپارٹمنٹ جو ہے وفاق کا، انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے اور آپ ایک بنجر غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے لیے پنجاب کی زرخیز زمینوں کو کیوں غیر آباد کر رہے ہیں. اگر میں اس کا فیکٹس آپ کو دے سکتا ہوں جو پروف ہے کہ انہوں نے یہ ریزرویشنز دیں جب یہ بات سامنے آئی. تو میں آپ کو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کا اعتراض اس بنیاد پہ ہو.
کہ پنجاب کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں تو آپ لوگ پروٹیسٹ کریں. آپ کا ایشو تو ریلیٹڈ ہے سندھ سے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانی اتنا ہی کم ہے کہ سندھ تو سفر کرے گا ہی کرے گا. پنجاب بھی کرے گا. خواستہ یہ کینال بن جاتا ہے, پنجاب بھی کرے گا. اور پھر آپ دیکھیں 2 صوبوں کی حالت دیکھیں, بلوچستان اور کے پی میں اس وقت کیا حالات ہیں. ہاں جی, جو پرسکون صوبے ہیں, سندھ ہے, پنجاب ہے, وہاں پہ کیوں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر میں بہت ویسے پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب یا SIFC کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی اس بات کو اب فیل کریں گے کہ اس جو پروجیکٹ ہے اس کو ابھی. لیکن ناصر صاحب اگر یہ کوشش کی جا رہی ہے تو کون کر رہا ہے, اور یہ کیا دانستہ ہے یا نادانستگی ہو رہا ہے؟ اور پروجیکٹ ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ دانستہ کوشش ہے, نادانستہ کوشش ہے؟ میں صرف ایک چیز اگر میں ایڈ کر لوں ناصر صاحب, کوئی ضد نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی طرف سے ضد نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹیکنیکل ڈبیٹ ہے, اس کو ٹیکنیکلی طور پہ حل کریں. جی ناصر صاحب, یہی میں عرض کروں, یہ ٹیکنیکلی طور پر یہ صرف ایشو اٹھا ارسا کی غلط بیانی کی وجہ سے. اچھا ٹھیک. اگر وہ اس طرح کا غلط نہ دیتے تو ظاہر ہے SIFC والے یا GPI والے اس پروجیکٹ کو اٹھاتے ہی نہ. اور دیکھیں جو ادر پروجیکٹس ہیں وہ بہت اچھے ہو رہے ہیں, سندھ میں بھی ہو رہے ہیں. ابھی محترم بھائی میرے کہہ رہے تھے کہ وہ سندھ میں جو ہے پانی نہ لیں. دیکھیں ہم تو ان نہروں کو, کسی نہر کو بھی بنانے کے حق میں نہیں ہے, لیکن جو یہاں پہ SIFC کے پروجیکٹ ہیں زرخیز زمینوں کے لیے یا اور بھی بہت سارے, ان کو تو ہم فل سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ یہاں پہ ہوں گے. ان کے لیے اور بھی میتھڈز بہت ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ کینالز ہی نکالے جائیں. میں ولید صاحب کو بھی اس بات پہ تو ویلکم اور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ان کینال کی مخالفت کی, لیکن جو انہوں نے دوسری باتیں کی, اب میں سخت بات کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ میں ان کا اسی طرح سے جواب دوں, حالانکہ وہ بھی بہت اچھی فیملی کے ہیں, اور ان کو جس طرح کے وہ جملے ادا کیے, یہ PTI کا رنگ ہے جو ان پر چڑھا ہوا ہے. اچھا ولید صاحب, مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ بیسکلی واٹر مینجمنٹ جو ہے وہ اٹس این آرٹ. آئی مین اس کے اندر آپ آبپاشی کے نظام کو اپنا بہتر بنا سکتے ہیں, آپ ماڈرن ویز یوز کر سکتے ہیں, بہت سے طریقے ہیں. پلس یہ جو واٹر اسکارسٹی کا ایشو ہے, اور ایک عرصے سے آپ ڈیمز کی مثال کے طور پر بات لے لیں, 2 بڑے ڈیمز ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ابھی بھی وہ خشک سالی کے خطرات اپنی جگہ موجود ہیں. تو اس کے اندر ہمارا وے فارورڈ آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو مینج کریں؟ سینٹ کی پہلی ہاف ٹرم میں آبی وسائل یا واٹر ریسورسز کی کمیٹی کا رکن تھا, قائمہ کمیٹی, اسٹینڈنگ کمیٹی کا, اور وہاں یہ سوال آیا تھا ٹیلی میٹری کے اوپر, اور عالمی بینک کے پوری سپورٹ سے ٹیلی میٹری کے سسٹم کے جو ہے نصب ہونے کی وہاں پہ جو ہے وہ پروگرام کے اوپر سال سے کام ہو رہا تھا, لیکن وہ نصب نہیں ہو رہا تھا. مجھے یاد ہے وہاں پہ جو آئے ہوئے تھے نمائندگان متعلقہ منسٹریوں سے بھی اور اداروں سے بھی, میں نے کہا جی آپ ٹائم باؤنڈ بتائیں جی, کب آپ اس کو لگائیں گے اور کب چالو کریں گے. انہوں نے جو ٹائم دیا 2 یا 3 سال وہ بھی گزر گیا, اور کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ, اس کا بھی کوئی انسٹالیشن یا مؤثر جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ وجود میں نہ آیا, نہ استعمال میں, نہ بروئے کار لایا گیا. تو میں نے کہا نا کہ جی ہم اپنے وسائل, ظاہر ہے جب آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ پانی ہے کتنا, گزر کتنا رہا ہے, سلٹنگ کا اس پہ امپیکٹ کیا ہے, ٹیلی میٹری سسٹم, وہی نا میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک طرح ہم نے اس کو کوئی مؤثر طریقہ, ہم بڑی غیر ذمہ داری سے اس کو کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر ہمیں PTI کو موقع ملے تو ہم کم از کم زیادہ رسپانسبلی اپنے ریسورسز کو, زیادہ ذمہ داری سے اپنے وسائل کو استعمال کرنے کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ وجود میں لائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, اب تھوڑا یہی جواب ہو سکتا ہے. اب تھوڑا سا کیا عرض کر سکتا ہوں, اب تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں. یہ اب ظاہر ہے کہ میں ذرا پہلے بات کرنا چاہوں گا, یہ جو سینیٹر کامران مرتضی صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ PTI کے اندر جو ظاہر ہے کہ ایک ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے عید کے بعد اپنی تحریک شروع کرنی تھی, ایک گرینڈ الائنس بنانا تھا اور پھر ٹف ٹائم دینا تھا, لیکن کچھ ملاقاتوں کا تذکرہ ہوا اور اس کے اوپر اب جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ JUI بھی خوش نہیں ہے تحریک انصاف کے طریقہ کار سے. تو پہلے ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کام یہ چیزیں جو ہے نا وہ الارمنگ ہے ہمارے لیے کہ یہ کیا ہو, یہ بیک ڈور رابطے جو ہے وہ کسی پارٹی کے بالا رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ بات ہم نے پہلے ریزرویشن میں ڈالی تھی اور کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی کے رابطے ہوں گے تو وہ اتحاد کا نظم ڈیسائیڈ کرے گا. وہ اتحاد ابھی تک بنا نہیں ہے, یا ایون جو پرانا اتحاد ہے میرا خیال ہے اس کے نظم کو بھی پتہ نہیں ہے اس معاملے کا, اور یہ بالا بات چل رہی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل بن جائے گی. تو یہ اتحاد کی جو کشتی ہے اس کے ایک اور اسٹیک ہولڈر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, تو وہ بھی کچھ طریقہ کار سے خوش نظر نہیں آتے. کیا فرما رہے ہیں, سنیے ذرا.
پی ٹی آئی کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی مختلف بات کرتا ہے اور وہ سورس عمران خان ہی بتاتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ بات مجھے کہی ہے، تو بڑا تضاد ہوتا ہے ان باتوں کے اندر. اس لیے جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ مستقل نہیں ہوتی، اس پر کوئی اعتماد سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. کے پی کے چیف منسٹر ہیں، وہ مولانا صاحب پر ذاتی حملے شروع کر دیں، طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں تو وہ ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ بات ابھی تک سلجھ نہیں سکی. اچھا جی، تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں پھر آگے معاملات آ جاتے ہیں الزامات کے جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے بھی لگائے گئے، اور اسد کیسر، شہرام ترکی، عاطف خان، ان کے اوپر الزام لگائے گئے. تو یہ بھی ایک معاملات اپنی جگہ موجود ہیں. ویسے کیا وٹ یو میک آف اٹ؟ یہ جو جے یو آئی کے کنسرنز اور یہ پھر یہ کشتی جا کس طرف رہی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے ابھی تحریک لڑائی پی ٹی آئی جو ہے وہ لڑ رہی ہے، آپس میں جو ہے وہ مختلف گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اور کبھی یہ حقیقی آزادی جو ہے امریکن کانگریس مین سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. کبھی یہ حقیقی آزادی جو ہے یہ آکسفورڈ کا الیکشن لڑ کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. کبھی حقیقی آزادی چیف آف آرمی سٹاف کو خطوط لکھ کے کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی یہ جو کچھ لوگ بیک ڈور ڈپلومیسی کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں جرنلسٹ کو بھی شامل گفتگو کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے، تو اٹر کنفیوژن کا پی ٹی آئی ایشو اس پہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ آن بورڈ نہیں لے رہے اپنے اتحادیوں کو. دیکھیں، میرے خیال سے ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر یہ گرینڈ الائنس بنے گا تو یہ ایک برا اقدام نہیں ہوگا، یہ اچھا اقدام ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی خود تو جو انتشار کی سیاست کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، جو ان کا موڈ لگتا ہے، تو ان کے اوپر یہ ٹرمپ ہو جائے گا کام کہ یہ جب یہ الائز آئیں گے تو ان کی وجہ سے شاید کوئی سینس پریویل کر جائے، جے یو آئی ایف کی وجہ سے یا دیگر اور جو جماعتیں ہیں، وہ یہ جو ان کی انتشاری سیاست ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ ہمارا خیال تھا. لیکن ابھی تو انتشار پی ٹی آئی کے اندر ہے اور وہ جو چنگاری لگی ہوئی ہے اور آپس میں گتھم گتھا ہیں، کبھی کوئی سٹوری کوئی چلا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی سٹوری. تو ابھی تو میرے خیال سے یہ مرحلہ جو تھا کوئی گرینڈ الائنس والا، یہ ابھی ذرا دور چلا گیا. ناصر صاحب، ویسے آپ نون لیگ سے ہیں، رانا صاحب آپ پیپلز پارٹی سے ہیں، تو یہ اکثر یہ اس کو جمہوریت کا حسن قرار دیتے ہیں کہ جی پارٹی کے اختلافات ہیں تو کیا ہوا اگر آگے آ کے بات کر لی. ڈو یو تھنک کہ دس از دا رائٹ وے کہ آپ پوڈ کاسٹ پہ یا کہیں پہ بیٹھ کے اس طریقے سے بیان دے رہے ہیں، پھر دوسرے بیان دے رہے ہیں، پھر کوئی اگر خاموشی بھی رکھ رہا ہے، تو پارٹیز میں میکینزم کیا ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے کوپ اپ کرنے کے لیے؟ یا پھر بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ معاملات باہر آتے ہیں؟ دیکھیں، آپ پی ٹی آئی کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ جی پی ٹی آئی کے متعلق میں کہہ رہا ہوں. جی ویسے میکینزم کیا ہونا چاہیے؟ ایشو یہ ہے کہ جی دیکھیں، پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ ایک خان صاحب کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں اور ظاہر ہے وہ بھی باہر نہیں ہے، تو ان سے کچھ ہی لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے، پھر وہی آگے بتاتے ہیں کہ جی ہم سے یہ بات ہوئی. لیکن ایسا تو وہ کہتے ہیں نا کہ کسی مرکزی شخصیت کے گرد چیزوں کا گھومنا، وہ تو آپ کی جماعت میں بھی ایسا ہی ہے. وہ تو اگر ہم بات کریں نون لیگ تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں نا کہ دیگر سینئر قیادت ہے. کوئی شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس نہیں جاتا، ان کے پاس بھی تو ایک عہدہ ہے نا. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ان کے ہیں جو باہر ہیں یا اندر ہیں. لیکن پھر وہ کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. ہر کوئی آ کے، مثال کے طور پر بھی جو بات ہو رہی ہے سواتی صاحب کی بیان پہ بات ہوئی، تو اگر وہ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے بھائی؟ وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، کہ انڈیا کے آرمی چیف سے تو بات نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس میں کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے. دوسری، آپ نے جو اتحاد کی بات کی، اپوزیشن کے اتحاد کی، جس میں مولانا صاحب بھی ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اہم رول ہے، اور بھی لوگ ہوں گے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جس دن یہ احتجاجی مظاہرہ ہوگا اس دن کیسے نعرے لگ رہے ہوں گے. کیونکہ مولانا صاحب جو الیکشن کے بات کرتے ہیں کہ جی میرے سے دھاندلی ہوئی، اس میں تو 90% سیٹیں تو وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے، سپورٹڈ لوگوں نے. ایسے تو کیا ایک طرف پی ٹی آئی نعرے لگا رہی ہوگی پی ایم ایل این، پی پی اور دیگر کے خلاف، وہیں پہ مولانا صاحب چلیں پی ایم ایل این کے خلاف تو نعرے لگا رہے ہوں گے، ساتھ میں پی ٹی آئی کے خلاف بھی نعرے لگا رہے ہوں گے کہ جی ہماری، اور وہ بھی گنڈاپور صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ان کا حلقہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں تو یہ بڑی حیرت. اب میں ذرا جواب لے لیتا ہوں سینیٹر صاحب سے. ولی صاحب، ویسے ہاؤ ڈز اٹ میک یو فیل کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں اندرون خانہ ڈسکس ہو سکتی ہیں وہ اس طریقے سے اس پر کسی بھی طور پر انٹرویو کی صورت میں یا ویسے بات کی جا رہی ہو، اور
اگر بانی باہر ہوتے اس طریقے سے ہی ووڈنٹ ہیو اپریشیٹڈ دیٹ. ڈو یو تھنک سو؟ کہ جی شاہ صاحب نے جو بات کی کہ جی عمران خان صاحب تک رسائی بہت محدود ہے اور اس کو محدود سے محدود تر کیا جا رہا ہے، اس میں تو میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. اور اس سے آگے کی جو بات ہے میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ جب اس طرح سے محدود کر دیا جاتا ہے رسائی کو تو اس کی وجہ سے ہر قسم کی چیلنجز جو ہیں ان کا تو سامنا رہتا ہے. اب ایک ملاقات ہوئی جس کے بارے میں کسی شخص نے جو ملاقات پہ گئے انہوں نے کچھ نہیں بولا، لیکن اخبارات میں لوگ سورسز کا بتا کر جی ایک اخبار کہہ رہا ہے کہ جی خان صاحب نے یہ آئیڈیا دیا اور باقی دونوں جو افراد ان سے ملنے گئے تھے ان کو یہ کہا کہ یہ اس قسم کی گفتگو کرو کسی کے ساتھ چل کے. دوسرے کسی اخبار، اور یہ مستند اخبار ہے ویل نون، دوسرا اخبار کہہ رہا ہے، سورسز نام نہیں لے رہا سورسز کا، کہ دو جو پی ٹی آئی کے نمائندے ان سے ملنے گئے انہوں نے خان صاحب کو کنونس کیا کہ جی ہمیں یہ گفتگو کرنی چاہیے. اب جسے چاہے جو نیریٹو بنا دے، جو نیریٹو لیک آؤٹ کر دے، وہ اس میں کوئی حقیقت ہے کچھ نہیں ہے. میں تو اس کو چائے کی پیالی میں طوفان سمجھتا ہوں. نمبر ایک، اب کے پی کے اندر پی ٹی آئی اقتدار میں ہے تو وہاں اب لوگوں کی آپس کی چل رہی ہے اور ہاتھ کی پانچوں انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی. صحیح ہے. بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال، ناصر حسین شاہ صاحب، رانا احسان افضل صاحب آپ کا. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جی بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک تو چیز یہ ہے کہ پانی کے معاملے پر کچھ سولوشن ایسا نکالنا چاہیے کہ جو ظاہر ہے کہ آگے کے مستقبل کے لیے بھی اور خاص طور پر ڈیموگرافیز کو دیکھتے ہوئے اور ماہرین کے رائے کو دیکھتے ہوئے ایک مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کرے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا کل سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، 2 دن کی یہ کانفرنس ہے، آئی ایم شیور کہ ہم اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں گے اور یہ پاکستان کے لیے ایک نئی خوشحالی کی نوید لے کر آئے گا. آئی ایم ویری ہوپ فل اباؤٹ اٹ. تو باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ویل کیپ یو پوسٹڈ اینڈ ویل کیپ یو اپڈیٹڈ اباؤٹ اٹ. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.